नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिल हादीन अल महदीयीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, ये मेरे हाथ में ये तस्फिया मा बैना सुन्नी व शिया, ताजदार गोलड़ा हज़रत आला पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह की तसनीफ़ लतीफ़ है। इसमें एक इबारत जो मसला फ़दक से मुताल्लिक़ है और जिससे ये मफ़हूम कशीद किया गया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली की तरफ से कि इस इबारत से किबला पीर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का मकसूद ये है कि सैयदा कायनात ख़ता पर थी। हम उस इबारत को बराह रास्त समझते हैं और मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ज़रा गौर से सुने। बिल्कुल बैन ही पहले इबारत और फिर इस पर तबसरा। इस मौजू पर एक और दलील जो फ़रीक़े मुखालिफ की तरफ से दी जाती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बमूजब आयत ततहीर अहले बैत अलैहिमुर रिज़वान को पाक गर्दाना है कि अल्लाह ताला ने बमूजब आयत ततहीर अहले बैत अलैहिमुर रिज़वान को पाक गर्दाना है। लिहाजा सय्यदतुन निसा रज़ी अल्लाहु अन्हा फ़दक का दावा करते हुए किसी नाजायज़ अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती। यहाँ तक उस दलील का तज़किरा हो गया जो फ़रीक़े मुखालिफ पेश करता है। आगे कहते हैं जवाबन, इस दलील का तफसीली जवाब आगे चलकर आयत ततहीर की फसल में दिया जाएगा। यहाँ इतना कह देना काफ़ी है कि आयत ततहीर का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये पाक ग्रोह मासूम हैं और उनसे किसी किस्म की भी ख़ता का सरज़द होना नामुमकिन है। इसका मतलब ये है कि अगर बमुक़्तज़ाए बशरियत उनसे कोई ख़ता सरज़द भी हो तो वो अफ़्व ततहीर इलाही में दाखिल होगी। सैयदतुन निसा रज़ी अल्लाह अन्हा की तहरीक और सिलसिला जुम्बानी ने हमको समझा दिया कि आया यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, खुदा तुम्हारी औलाद के मुताल्लिक़ तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है। में खताब उम्मत की तरफ है और खुलफाए सलासा के अलावा अहले बैत पाक अलैहिमुर रिज़वान ने भी बागे फ़दक के गैर मोरस होने को अपने अमल से साबित कर दिखाया और सारे आलम पर वाज़ेह हो गया कि जनाब सैयदतुन निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बवजह बिज़अतुर रसूल होने की अबदियत महज़ा की वारिस हैं और अपने वालिद माजिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह उनकी आली और पाक शान भी मलकियत के धब्बा और खुदाई फैसला पर नाराज़गी के नक़स से मुनज़्ज़ा और पाक है। ये वो इक़्तिबास था जिसको पेश करके सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की तरफ ख़ता को मंसूब किया गया। अब इस पर वजाहत के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इक़्तिबास शुरू हो रहा है कि इस मौजू पर एक और दलील। सबसे पहले तो वो मौजू समझें जिसको वो फरमा रहे हैं इस मौजू पर। वो मौजू क्या है? वो मौजू यानी मुतालबा वरासत। एक और दलील जो फ़रीक़े मुखालिफ की तरफ से दी जाती है, फ़रीक़े मुखालिफ से मुराद शिया रवाफ़िज़, वो दलील ये है। अब ये जो अल्फाज आ रहे हैं ये फ़रीक़े मुखालिफ की तरफ से आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बमूजब आयत ततहीर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, उसके मुताबिक अहले बैत नबी अलैहिमुर रिज़वान को पाक गर्दाना है। यानी ये मद्दे मुकाबिल की तरफ से उनकी तरफ से ये सवाल आ रहा है। अहले बैत अलैहिमुर रिज़वान को पाक कहा गया है आयत ततहीर में, लिहाजा सैयदतुन निसा रज़ी अल्लाह अन्हा फ़दक का दावा करते हुए किसी नाजायज़ अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती। यानी मुखालिफीन ने जो चीज़ पेश की, एक तो ये चीज़ ये ज़हन में रखना है, एक ये चीज़ पेश की कि आयत ततहीर का मफाद ये है कि ये लोग मासूम और पाक हैं। ये उन्होंने
اپنی بنیاد رکھی اور اس پر اس امر کو مرتب کیا، جس کو لہٰذا سے بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ لہٰذا سیدۃ النساء مطالبہ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ مخالفین کی طرف سے آنے والی دلیل اور اس کا اثر جو بیان کیا جا رہا ہے، ان کو دو الگ الگ حصوں میں سمجھا جائے۔ ایک یہ ہے کہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ آل کسا معصوم ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے جس میں آگے لہٰذا سے بیان کیا گیا، اس میں یہ ہے کہ سیدہ زہرا نے کسی ناجائز امر کا ارتکاب نہیں کیا۔ اب آگے جواب میں تاجدار گولڑا سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ یاد رکھو، میں یہ یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں پر وہ مخالطے کی بنیاد ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ خطا منسوب کرنے والوں کو ہو گئی۔ یہاں پر اگلے آنے والے جواب کو انہوں نے سمجھا کہ مخالفین کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے نا، جس کو لہٰذا سے تعبیر کیا گیا، اس کا جواب پیر صاحب دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ وہ پہلے حصہ جو ان کا مقدمہ ہے، جو ان کا مذہب ہے، جس پر آگے اثرات کو مرتب کر رہے ہیں، اس پہلے ان کے دعویٰ کا جواب دے رہے ہیں کہ آیت تطہیر کا یہ معنی نہیں کہ اہل بیت پاک معصوم ہے۔ یعنی صرف جواب اس امر کا دے رہے ہیں کہ آیت تطہیر کا مفاد یہ نہیں کہ آل کسا معصوم ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں، نہ یہ کہ ان کی طرف سے یہ سوال تھا کہ حضرت سیدۃ النساء نے کسی ناجائز امر کا ارتکاب نہیں کیا، اور پیر صاحب جواباً اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے واقعی ناجائز امر کا ارتکاب کیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، انہوں نے اس حصے کو چھیڑا ہی نہیں ہے، وہ ماقبل کے حصے کو سمجھا رہے ہیں کہ جانب مخالف نے آیت تطہیر سے اہل بیت کی معصومیت کا مطلب اخذ کیا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے۔ اب اس کی دلیل آپ آگے دیکھیں، اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو مخالفین کی طرف سے سوال آیا وہ تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے۔ وہ مخالفین کا جواب وہ کہتے ہیں آیت تطہیر کے فصل میں تفصیلی جواب دیا جائے گا۔ اب میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کا تفصیلی جواب اس مسئلے پر ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب آل کسا کو معصوم قرار دینا نہیں، نہ کہ اس تفصیلی جواب کا یہ معنی ہے کہ سیدہ زہرا سے خطا ہو گئی، انہوں نے ناجائز امر کا ارتکاب کر لیا، یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اس کی دلیل میری طرف سے یہ چند صفحے آگے چلے، 54 صفحے پر، یہ 86 اور 46 اور 47 ہے، اور اس کے آگے 54 صفحے پر تو ساتھ ہی آیت تطہیر کا باب ہے، وہاں جائے وہ پورا باب جو ہے پڑھ کر دے لے، جس کے متعلق وہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اس کا تفصیلی جواب وہاں دیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت تطہیر میں تفصیلی جواب کیا دیا ہے پیر صاحب نے، تو اس میں تفصیلی جواب پڑھ کر دیکھیں جناب۔ اس میں تفصیلی جواب یہی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب آل کسا کی معصومیت نہیں۔ اگر دوسرے حصے کا جواب ہوتا تو اس میں وہ واضح طور پر پھر تفصیل سے بیان کرتے نا کہ سیدہ زہرا نے ناجائز امر کا ارتکاب کیا ہے، تو گویا کہ اس حصے کو نہیں چھیڑا گیا۔ یہاں سے غلطی ہوئی ہے کہ جو سمجھا گیا کہ انہوں نے اس حصے کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جس کا مطلب یہ بنتا ہے، کشید ہوتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ان سے خطا ہوا ہے، یہ نہیں۔ وہ پہلے حصے کا وہ صرف یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ آیت تطہیر سے ان کی معصومیت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کھلے الفاظ میں آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ آگے اس کا مطلب سمجھاتے ہیں، پھر ہے کیا مطلب وہ سمجھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو عفو تطہیر الہی میں داخل ہوگی، اگر ہو، یعنی امکان کا بیان کر رہے ہیں۔ اگر ان نفوس قدسیہ سے اگر تقاضۂ بشریت کے تحت کوئی خطا سرزد ہو جائے تو وہ عفو تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ تو یہ کیا ہوا؟
مطلب کیا ہوا؟ یہ اہل سنت میں اور اس مخالف فریق کے درمیان فرق بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ معصوم ہیں، اہل قصاب معصوم ہیں، خطا کا صدور اور وقوع ان سے ممکن ہی نہیں۔ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ہمارے نزدیک امکان ہے، ہمارے نزدیک امکان ہے۔ کیوں کہ یہ عصمت جو ہے یہ خاصہ انبیاء علیہ السلام ہے، تو ہمارے یہاں امکان ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سے یہ معنی لے لینا کہ ان سے واقعی ہوئی ہے، ہو ہی گئی ہے، تو یہ ایسا ہرگز غلط ہے۔ امکان میں اور وقوع میں فرق ہے۔ وہ امکان کی بات سمجھا رہے ہیں، نہ کہ وہ وقوع کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور جو ہم نے ڈاکٹر صاحب محترم کے کلپ میں سنا ہے اس میں وہ وقوع کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطا ہو گئی، خطا ہو گئی، اور اس پر الجھنے کی بجائے میرے خیال میں اس کے ازالے کرنے کا سوچنا چاہیے تاکہ اہل سنت کو اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب آگے جو عبارت ہے وہ انتہائی قابل غور ہے۔ یہ عبارت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے سیدۃ النساء رضی اللہ عنہ کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں خطاب امت کی طرف ہے۔ مجھے یہ بام ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی کشید کیا ہو گیا کہ ان کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ان کے مطالبہ کو ریجیکٹ کیا، یعنی ان کو مبنی بر خطا کہہ دیا، اور دوسرا سلسلہ جو ہے اس کو مبنی بر حق قرار دیا۔ یہاں سے انہوں نے شاید اخذ کیا ہو، یہ شاہد والی بات ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے نا، تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو یہ سمجھایا، یہ بات تب سمجھ آئے گی جب یہ ابتدا سے دیکھیں۔ اصل میں انہوں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں یہ سوال ہے کہ ابوبکر صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو میراث پدری سے محروم کیا، حالانکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ سوال تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا اس آیت شریف میں خطاب جو قوم ہے نا، یوصیکم، یہ قوم امت کے لیے ہے۔ اصل میں اس پر بات چل رہی تھی کہ یوصیکم اللہ میں قوم کا خطاب امت کے لیے ہے یا نبی کو بھی شامل ہے؟ تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے یہ قوم کا خطاب امت کے لیے ہے۔ تو اب کہتے ہیں ان کو جواب دیتے ہوئے یہاں انہوں نے یہ سمجھایا کہ سیدۃ النساء کے سلسلہ جنبانی اور تحریک نے ہمیں سمجھا بھی دیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں جو خطاب ہے یہ امت کی طرف ہے، امت کی طرف ہے۔ کیوں کہ اس سے تو انہوں نے استدلال کیے ہی نہیں ہے، ہوتا تو ورنہ لا نارس و بلا نورس سننے کے بعد وہ یہ آیت کیوں نہیں پیش کی انہوں نے؟ یعنی یہ خطاب امت کی طرف ہے۔ باقی رہ گیا ایسے یہ کشید کرنا کہ ان کے سلسلے سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ اس سے مطالبہ کر رہی تھی یوصیکم اللہ کے تحت، اور آگے جانب آخر نے ان کا تقاضا ریجیکٹ کرتے ہوئے ہمیں سمجھا دیا کہ خطاب امت کی طرف ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اس کے سمجھنے میں یہ آگے عبارت آ رہی ہے وہ اس کو مزید واضح کرے گی۔ یہ خطاب امت کی طرف، یہ اس پر مسئلہ، اور یعنی مسئلہ سلسلہ جنبانی کا معنی یہ ہے کہ یہ مسئلہ چل نکلا، اور اس سارے قضیہ میں ہمیں مجموعی طور پر یہ سمجھ آیا گیا کہ یوصیکم میں جو خطاب ہے وہ امت کی طرف ہے۔ آگے ہے اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم الرضوان نے بھی باغ فتح کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا کہ جناب سیدۃ النساء رضی اللہ عنہ بھی بوجہ بذات الرسول ہونے کی ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور آپ نے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان سے بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ یہ عبارت سمجھنے کے لائق ہے، آرے کی سمجھ میں جلدی اترنے والی بھی نہیں ہے۔ یعنی حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی ملکیت کے دھبا سے بھی پاک، ملکیت کے دھبا سے بھی پاک، اور خدائی فیصلہ پر ناراض ہونے سے بھی پاک۔ تو معنی کیا ہوا؟ یہاں سے بھی اخذ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مالک ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس سے ان کو روک دیا گیا، تو لہٰذا وہ اپنی زندگی میں ملکیت کے دھبا سے پاک ہو گئی، تو گویا کہ ان کا وہ ملکیت کا دعویٰ کرنا جو ہے وہ مبنی بر خطا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سنو، اہل سنت کے مذہب میں نے پہلی تقریر میں یہ امام ابن حجر عسقلانی کے بارے میں
کے حوالے سے یہ ان کی عبارت کے ساتھ یہ بیان کر دیا تھا کہ سیدنا زہرا اس حدیث لا نارس ولا نورس میں ہر دو کا موقف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہر دو موقف اس حدیث کے تحت یہ تھا. لا نارس ولا نورس سیدہ زہرا سمجھتی تھی حق ملکیت نہیں ہے. لا نارس ولا نورس میں ممانت وہ ملکیت کی سمجھتی تھی، حق ملکیت نہیں ہے. مطالبہ کس کا کیا تھا؟ بطور ارث. یہ ایک الگ بنیادی مسئلہ ہے کہ ان کا مطالبہ بطور ارث تھا، وصیت تھا، ہبہ تھا. اس بات میں نہیں جاتے. مطالبہ کیا کیا تھا؟ حق تصرف کا، حق تصرف کا، اور حق ملکیت کا نہیں کیا، حق تصرف کا کیا تھا. اور وہ سمجھتی تھی کہ اس کی ممانت نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے تحت سمجھتے تھے حق ملکیت کا بھی حق ملکیت بھی نہیں ہے اور اس میں تصرف کرنے کا حق بھی نہیں ہے. یہی صرف ان کا اجتہاد تھا ہر دو جانب سے، جس کے پیش نظر یہ ساری مباحث جو ہے وہ سامنے آئیں، جن کے پیش نظر یوصیکم اللہ کے خطاب امت کی طرف ہونے کا مسئلہ سمجھ آیا. اور اسی وجہ سے انہوں نے کیونکہ ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے ملکیت کے دھبا سے ہی وہ پاک رہیں. اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی بھی ان کی نہیں ہے. خدائی فیصلہ کیا تھا کہ ملکیت نہیں ہونا، اس پر ان کی ناراضگی کیا ہے؟ مسئلہ جو محل نزاع بنا وہ حق تصرف میں تھا. تصرف تم کرو گے یا ہم کریں گے؟ یہ کریں گے ایسے ہی جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں کرتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم نے تصرف کرنا ہے یا ہم نے کرنا ہے. مسئلہ تصرف کا تھا، حق ملکیت. یہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ بذات الرسول ہونے کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ ابدیت محضہ کی وارث ہوئی اور ملکیت کے دھبا سے اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی سے ان کا دامن پاک ہے. یہ سمجھا رہے ہیں. باقی رہ گیا مسئلہ اس سے یہ کشید کرنا وہ یہ کوئی تاثر دے رہے ہیں کہ سیدہ زہرا نے یہ مطالبہ غلط کیا تھا. میں نے کہا کہ ان کا مطالبہ امام ابن حجر عسقلانی سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے حق ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا، تصرف کا. یہی الجمع بین التاویلین، یہی صورت بن سکتی ہے تاویلات کے درمیان، تاویلات کے سہارے، جس میں دونوں کا تقدس جو ہے وہ رہ جاتا ہے. اور اہل سنت کا مذہب بھی یہی ہے، اسی پر ہمیں قائم بھی رہنا چاہیے. تو جب ایسی صورت موجود ہے، کسی کی طرف خطا منسوب کیے بغیر راستہ موجود ہے، تو تاجدار گولڑا سے کیسے ممکن ہے کہ وہ خطاوار ٹھہرائیں؟ اور پھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ کو خطاوار ٹھہرائیں؟ تو یہ انتہائی قابل غور بات ہے. اور ساتھ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، یہ مسئلہ ویسے اس کو میں اچھالتا نہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں، مثلا حضرت امیر معاویہ ہیں یا اپنا جنگ صفین، یہ کوئی مسئلہ چھیڑنا مقصود نہیں ہے، آپ کو سمجھاؤں. سب ائمہ اہل سنت نے لکھا کہ ان سے خطائیں ہوئیں، لیکن ان کی خطا کا نعرہ سٹیج پر کوئی نہیں مارتا، نہیں روکا بھی جاتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ نہ تذکرے میں ہی نہ لاؤ، کیوں انتشار پھیلاتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں کہ جن کے بارے سب نے خطا کا لکھا تھا، ان کے بارے تو کف لسان کے لفظ بولے جاتے ہیں. جن کے بارے آج تک کسی نے خطا کا لفظ نہیں بولا، بلکہ یہاں تک کہ جو ان کے منہ سے نکل جائے وہ شریعت بنتی ہے، وہ شریعت کی تشریح اور تفسیر بنتی ہے. ان کی طرف خطا کے اعلان سٹیجوں پر سے کیے جائیں اور اسے اہل سنت کہا جائے، ہرگز نہیں ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، نہ اہل سنت کا موقف ہے. اور ایسی آواز کہیں سے بھی آ جائے، اگر کوئی شعوری طور پر کہے، شعوری طور پر اصرار کے ساتھ کہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جملہ جو ہے وہ کسی وجہ سے نکل جاتا ہے تو وہ لزوم وغیرہ التزام یعنی اس میں نہیں ہوتا. اگر کوئی شعور اور اصرار کے ساتھ ایسا کرے گا تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایسی آواز جن گلوں سے آئیں یہ ناسبی اور خارجی زہر میں بجھی ہوئی زبانیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں حق کی اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.